Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. I'm Sher Mohammed, lecturer of Pakistan Studies. Students, today we will discuss with another very important topic, which is 14 points of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So students, in this video lecture we will discuss about the background of 14 points of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and we will highlight the 14 points of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Students, in 1927, the British government declared that the collective constitutional proposal should be brought before the legal experts of the British government. At that time, the biggest party of Indo-Pak or British India, that time the Congress decided to call a conference of all parties in India for the constitutional proposal constitution. In 1928, a meeting of all parties was held, but that time no decision was made. The Congress formed a committee under the presidency of Pandit Motilal Nehru. He was the father of Jawaharlal Nehru, to prepare collective constitutional plan. The committee presented a report in 1928, which is common called a Nehru report as a Nehru report. After the publication of Nehru report in 1928, the Muslim totally realized the prejudiced behavior of the Congress against the Muslims. It made clear that the Hindus' enmity towards the Muslims. In this report, all those provisions of the Lucknow Pact in 1916 were rejected, which approved for the protection of the Muslims' right. Nehru report rejected the principle of the separate electorates for the Muslims and rejected all those protections which the Muslims thought necessary for their identity. The Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah refused to accept the Nehru report at that time. In March 1929, the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah presented his 14 points in the Muslims League session and made it clear that the Nehru report was not acceptable by the Muslims. Students, now you can see on your screen that we are discussing on the point of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, which is commonly known as 14 points of Quaid-e-Azam. So these are the points of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Number 1, federal
type of constitution. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah want to federal type of the government in India under the British system. So the form of the future constitution should be federal with the powers vested to the provinces. This is the first point of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So हमने इसमें اردو میں بھی رکھا ہے ان پوائنٹس کو، اور پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ ہندوستان کا جو آنے والا آئین ہوگا وہ وفاقی آئین ہوگا، یعنی جو مستقبل میں برٹش گورنمنٹ ایک ہندوستان کے لیے آئین قانون بنانا چاہتی ہے تو وہ وفاق کے حساب سے ہوگا. نمبر سیکنڈ پوائنٹ، پروونشل independence. A uniform mirrored autonomy shall be guaranteed to all provinces. تمام صوبوں کو یکساں خود مختاری دی جائے گی. تمام صوبوں کو یکساں خود مختاری دی جائے گی. Number 3 point, effective representation of the minorities. All legislature in the country and other elected bodies shall be constituent on the definite principle of adequate and effective representation of the minorities in every province without reducing the majority or even equality. Come on in Urdu. Number 3 point, تمام مجالس، قانون ساز اور دیگر منتخب اداروں کو اس طرح تشکیل دیا جائے گا کہ ہر صوبے میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی حاصل ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی اکثریت کو اقلیت میں نہ بدلا جائے گا. Number 4, Muslims representation in the central legislature. In the central legislature, Muslim representation shall not be less than 1/3. مرکزی قانون ساز ادارے میں، یعنی جو قانون بنانے والا ادارہ ہے، اس میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے، یعنی 100% میں سے 33% مسلمانوں کو قانون ساز ادارے میں نمائندگی دی جائے. مگر اس پوائنٹ پہ اسٹوڈنٹس آئی وانٹ ٹو کلیئر دس پوائنٹ کہ نہرو رپورٹ کے اندر جو قائد اعظم محمد علی جناح کی رپورٹ آنے سے پہلے نہرو رپورٹ نے دی تھی، 14 پوائنٹ آنے سے پہلے نہرو رپورٹ نے اپنی رپورٹ دی تھی، اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے مرکزی قانون ساز سینٹرل لیجسلیچر میں 1/4 ریپریزنٹیشن دینی چاہیے. یہ ڈیمانڈ تھی اور یہ پوائنٹ تھی نہرو کی، پنڈت موتی لال نہرو کی. مگر اس حساب سے دیکھیں کہ 1/4 یعنی 100 میں سے 25%. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کون سی پوائنٹ رکھی تھی کہ مرکزی قانون ساز ادارے میں مسلمانوں کو کم سے کم 1/3 یعنی 33%، 100 میں سے 33% نمائندگی دی جائے. اوکے اسٹوڈنٹس. نمبر 5، separate electorate. The method of separate electorate should be continued so that every sector should have the permission to leave the separate electorate by their will. ہندوستان کے مختلف فرقوں کے نمائندگی جداگانہ طریقے انتخاب کے ذریعے ہوگی. ہاں، اگر کوئی فرقہ
خود اس حق میں دستبردار ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ مسلمانوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں ہندوستان کے اندر علیحدہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اختیار دیا جائے، فار دی سپریٹ الیکٹورل سسٹم، فار دی رائٹس آف سپریٹ الیکٹورل سسٹم۔ Number 6 point, protection of the Muslim majority provinces. If any time new boundary are drawn in the provinces, the Muslim majority of the Punjab, Bengal and NWFP should not be affected. اب آتے ہیں اردو کی طرف۔ ہندوستانی صوبوں میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس کا اثر مسلم اکثریت والے صوبوں پنجاب اور بنگال اور سرحد پر ہو۔ یعنی مستقبل میں اگر آپ لوگ صوبوں کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو جو مسلم اکثریت والے صوبے ہیں وہ کون سے؟ پنجاب، بنگال اور سرحد۔ اس سرحد پرانا نام ہے KPK کا، یعنی خیبر پختونخوا۔ اس وقت پاکستان میں خیبر پختونخوا پٹھانوں کا جو صوبہ ہے اس کو اس زمانے میں سرحد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ دیٹس کلیئر۔ نمبر 7 point, approval of legislature. No legislature or movement should be accepted which is opposed by 3/4 of any nation. Right? اگر کسی مسودے کو کسی قوم کے منتخب نمائندے 3/4 اکثریت سے اپنی مفاد کے منافع قرار دیں تو وہ مسودہ، قرارداد یا اس کا کوئی حصہ مجلس قانون ساز نہیں منظور کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بل پاس کرواتے ہیں تو ان کی 3/4 45% جو ہے وہ ان کے حق میں ووٹ آ جاتے ہیں تو وہ مجلس قانون ساز میں منظور نہیں کیا جائے گا۔ ریلیجس فریڈم. Under the Constitution, all nations should be given complete religious and freedom. اس میں یہ ہے کہ تمام جو صوبے ہیں، تمام قومیں ہیں کو مکمل طور پر مذہبی، کس حوالے سے؟ مذہبی، تعلیمی، سماجی اور سیاسی آزادی حاصل ہو۔ ہندوستان کے اندر جتنے بھی قومیں ہیں اسٹوڈنٹس، ان میں سے سب کو آزادی کا حق حاصل ہے۔ کس حوالے سے؟ مذہبی، تعلیمی اور سماج کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی آزادی ان کو حق حاصل ہے۔ نمبر 9 سپریشن آف سندھ. سندھ should be separated from the بمبئی پریزیڈنسی. سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک علیحدہ صوبہ بنایا دیا جائے۔ یہ فیمس پوائنٹ ہے، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا جائے، کیونکہ انگریزوں نے 1843 میں سندھ کو بمبئی کے ساتھ ملا دیا تھا اور پھر سندھ پہ قبضہ کر کے سندھ کو ملا دیا تھا۔ تو پھر مسلمان جو تھے ہندوستان کے، خاص طور پر جناح اس بات پہ بہت سیریس تھے کہ ہم سندھ کو بمبئی کے ساتھ جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے اور اس کو ہم سپریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بڑا مسلم میجارٹی والا صوبہ تھا۔ نمبر 10 پوائنٹ پہ آتے ہیں، ریفارمس ان NWFP اینڈ بلوچستان. Reforms should be introduced in NWFP, Northern Western Frontier Province. NWFP means Northern Western Frontier Province and Balochistan like other provinces. صوبہ سرحد، ونس اگین صوبہ سرحد، KPK یہاں پہ لفظ استعمال نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہسٹری ہے اور ہسٹری کے اندر جو حقیقت ہے ہم اس کو اسی حساب سے ایکسپلین کریں گے، اسی حساب سے ہم کنیکٹیوٹی کریں گے۔ اور بلوچستان میں بھی
دوسرے صوبوں کی طرح اصلاحات نافذ کیے جائیں، یعنی ریفارمز، قانون لاگو کیا جائے دونوں صوبوں کے لیے۔ شیئر آف مسلمس ان دی امپلائمنٹ، Muslims should be given adequate share in jobs in all governments, semi-government and autonomous organization۔ مسلمانوں کو تمام سرکاری محکموں میں دوسری قوموں کی طرح صلاحیت اور کارکردگی کے بنیاد پر ملازمتوں میں حصہ یا مناسب حصہ دیا جائے۔ جس طرح ہندوستان کے اندر دوسری قومیں ہیں، ان کو سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں یا اور بھی تنظیمیں ہیں، آزاد تنظیمیں، اس میں مسلمانوں کو صلاحیت اور کارکردگی کے حساب سے ملازمت میں مناسب حصہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے ریلیجس اینڈ کلچرل پروٹیکشن فار دی مسلمس، ٹو پروٹیکٹ اینڈ ڈیولپمنٹ دی مسلمس سویلائزیشن اینڈ کلچر، ایجوکیشن، لینگویج اینڈ ریلیجس and personal laws, appropriate agreement should be made in the constitution۔ آئین میں ایسے تحفظات فراہم کیے جائیں جو مسلمانوں کی اسلامی ثقافتی تہذیب و تمدن کے ترقی، تعلیمی حقوق اور مذہبی قوانین کے ضمانت دے سکے۔ اسٹوڈنٹس، پوائنٹ نمبر 13، Muslims representation in ministries۔ No minister should be formed without at least 1/3 Muslim ministers in the center and provinces۔ تمام صوبوں اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم سے کم 1/3 نمائندگی دی جائے، یعنی 33%۔ وہی بات 14 points and its last point of 14 points of M.A. Jinnah: compulsory conditions for the amendments in the Constitution। No change or amendment should be made in the Constitution until all provinces included in the federal government and states give approval۔ مرکزی مجلس قانون ساز اس وقت تک آئین میں کسی قسم کی ترمیم کی مجاز نہ ہوگا جب تک تمام صوبوں، تمام وفاقی ہند کے اکیاں اس ترمیم کی منظوری نہ دے۔ تو اسی طریقے سے وہ قانون یا ترمیم جو ہے وہ پاس نہیں کیا جا سکتا، کس میں؟ مجلس، جو مرکزی مجلس قانون ساز ہے اس میں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ دیز آر آل 14 پوائنٹس آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ کوشچن عموماً جو بورڈ کے ایگزام یعنی فائنل ایگزام ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 پوائنٹس مینشن کیے جاتے ہیں۔ سو میں نے اوور آل بتا دی ہیں آپ لوگوں کو، اینڈ یو ہیو ٹو remember just 5 or 6 points in preparation for final examination۔ So hope you got it very well۔ اور اگر اس کے حساب سے کوئی اور پوائنٹ سمجھ میں نہیں آتی تو without hesitation you can ask any time through your WhatsApp group۔ اللہ حافظ۔